31 अक्टूबर को 370 पूरी तरह से हट के ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ में जम्मू कश्मीर स्टेट तब्दील हो जाएगी। और इस सब कुछ मामले पे हमारे साथ मौजूद है मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब। मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग कल ही दिल्ली में यूरोपीय पार्लियामेंट डेलीगेशन के साथ मुलाकात करके आए हैं, तो इनसे पहले उसी मुद्दे पे बात करेंगे कि उनके साथ परसों जो दिल्ली में मीटिंग हुई, क्या कुछ बातें वहाँ उनके साथ हुई। जी भी देखिए, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबरान थे वो सारे कोई कॉन्फ्रेंस नहीं थी, 2-4 किसी एक से बात करते थे, कोई किसी से, क्योंकि वहाँ दिल्ली के कई पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ भी वहाँ पे मौजूद थी जिनको हम जानते भी नहीं हैं, कोई किसी जमात से, कोई किसी जमात से। जिन लोगों ने मुझसे बात की उन्होंने कहा कि ये जो कश्मीर का मसला है ये कैसे हल हो सकता है। तो मैंने ये कहा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर, अभी तो जम्मू चाहे रियासत हो या कुछ, हम इसे जम्मू कश्मीर ही कहेंगे, लेकिन दुनिया में इसे कश्मीर इशू कहते हैं। कश्मीर ही के नाम से वाबस्ता है, क्योंकि ये इसमें लद्दाख भी था, जम्मू भी था कश्मीर के अलावा, लेकिन इसे कश्मीर इशू के नाम से वो सारी दुनिया में पहचाना जाता। मैंने कहा कि ये जो हमारे लोग बंदूक उठाते हैं या पाकिस्तान या हिंदुस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करते हैं, तो इससे ये मसला हल नहीं होगा, तबाही ही होगी, इसकी बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फैसला लिया है, पार्लियामेंट ने जो फैसला लिया, और उसमें पार्लियामेंट में सिर्फ बीजेपी शामिल नहीं थी, कई पार्टियों ने, पता है कांग्रेस के कई लोगों ने वोट डाला राज्यसभा में 370 को ख़त्म करने का और 35A को ख़त्म करने का। तो जो ये फैसला लिया गया है ये इस वजह से भी मेरा ख्याल उन्होंने लिया, एक तो उनके एजेंडा में था 370-35A को ख़त्म करने का, लेकिन उससे भी बड़ा था कि हमारे कुछ लीडरों ने प्रोवोक भी किया उनको अपने बयानात से। जो बात हिकमत अमली से और नरमी से और खुश इखलाकी से इंसान हासिल कर सकता है, वो बात कभी इंसान रोब दाब करके नहीं कर सकता। न्यूक्लियर बम से वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती जो मीठी ज़बान से हो सकती है। तो ये जो फैसला हुआ, इससे जितना हमें, क्योंकि हम मिल नहीं सकते लोगों से, खुली तरह नहीं जा सकते, चाहे हम बाज़ार में जाएं या ट्रेड यूनियन से मिलें या एजुकेशन सेक्टर वालों से मिलें, नहीं मिल सकते, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि लोग जो है वो एक तरह का सदमे में है, वो शौक में है। वो अब क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िम्मेवारी है एक कश्मीर के बाशिंदे होने की हैसियत से और मुल्की शहरी होने की हैसियत से भी मेरी ज़िम्मेवारी है कि मैं ये आवाज़ उठाऊँ कि आपने जो ये बेशुमार लोगों को, न जाने सैकड़ों की तादाद में लोग होंगे, कितनी हैं मुझे मालूम नहीं है, आपने इनको नज़रबंद करके रखा है। अब कब तक नज़रबंद करके रखेंगे? इससे क्या हासिल होता है? छोड़िए न, चलिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे छोड़िए, 10 को छोड़िए, फिर 20 को छोड़िए, फिर 50 को छोड़िए, फिर 100 को छोड़िए। तो एक वो बात उठाना और ये कहना कि 35A में जो हमें हकूक़ हासिल थे, 370 में कोई वो नहीं था, वो सिर्फ लेजिस्लेटिव चीज़ थी। वो हिंदुस्तान के आइन में मरकज़ को कानून बनाने के लिए 96 मज़ामीन हैं जिन पे वो कानून बना सकते हैं। 92 पहले से लागू हो चुके थे जम्मू कश्मीर में, और 4 जो थे वो बिल्कुल गैर मुतल्लिका थे, उसके कश्मीर से ताल्लुक़ ही नहीं था। तो 370 में जान नहीं थी, 35A में थी कि यहाँ के पुश्तरी बाशिंदे हैं, उनकी ज़मीन कोई ख़रीद नहीं सकता बाहर से, यहाँ की मुलाजमतों में कोई बाहर के लोग मुलाजमत हासिल नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तो 35A के जाने से जो नुकसान हुआ उसको पूरा करने का मेरी नज़र में एक ही रास्ता है कि हमें 371 में वही दर्जा दिया जाए जो तमाम हिल स्टेट्स को है, उनको भी 35A के जो बेनिफिट्स है वो हिल स्टेट्स को हासिल है, और वो परमानेंट है, वो कोई टेम्परेरी प्रोविज़न नहीं है। लेकिन ये बात, ये मेरी इस वक्त इंडिविजुअल मेरी एक राय है, ये तब माने रखेगी मेरी ये राय जब ये लोग निकलेंगे जो जेलों में बंद हैं, इनसे बातचीत करेंगे,
ٹریڈ یونین سے بات کریں گے, ایجوکیشن سیکٹر میں جو لوگ ہیں پرائیویٹ سیکٹر ان سے بات کریں گے, جرنلسٹ سے بات کریں گے, اور پھر ایک کوئی متفقہ طور پر کوئی ایک منصوبہ بن سکتا ہے جس کی بنیاد پر ہم خوش اخلاقی سے اور دیانتداری سے, کیونکہ کشمیر کے ساتھ جتنا دھوکہ لیڈروں نے کیا ہے دشمنوں نے نہیں کیا, جنہیں ہم دشمن سمجھتے ہیں. جھوٹ بول بول کر ہم نے لوگوں کو گمراہ کیا. اب کی بار اگر کوئی سنجیدہ پرخلوص اور دیانتدارانہ طریقے سے بات کی جائے, جموں کشمیر کے لوگوں کے حق میں کی جائے, تو وہ ایک نئی ایک تاریخی تبدیلی ہوگی یہاں کی سیاست میں. میں نہیں کہتا کہ تمام سیاستدان جو تھے انہوں نے جھوٹ بولے ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے جھوٹ ضرور بولا ہے. تو بیگ صاحب اگر ہم بات کریں جیسے 370 کے دفاع کے لیے متعدد جو یہاں کے انجمنیں ہیں یا پھر سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا, ان میں سے آپ بھی ایک ہے, آپ کی بھی عرضی ہے 370 کو تحفظ دینے کے لیے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ پی ڈی پی کی طرف سے ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, کیونکہ کسی نے مجھے کنسلٹ نہیں کیا. اگر ہندوستان کے آئین اور جموں کشمیر کے آئین پر سب سے زیادہ مطالعہ کیا ہے وہ میں نے کیا ہے. 36 سال پہلے میری عرضی داخل ہوئی تھی کہ 370 جو ہے اس کو ہٹایا نہ جائے, اس کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا. تو اگر پی ڈی پی نے کوئی عرضی وہاں داخل کی ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے, مجھ سے کسی نے مشورہ نہیں کیا ہے. نیشنل کانفرنس والوں کو بھی جب آل پارٹیز میٹ تھی تو مجھ سے پوچھا گیا, فاروق صاحب نے مجھ سے پوچھا, لیکن نیشنل کانفرنس نے بھی عرضی داخل کرتے وقت میری کوئی رائے معمولی حقیر رائے ہی تو لے لیتے, وہ بھی کئی پوائنٹس میرے پاس ہوتے, وہ بھی ان کو فائدہ ہی ہوتا. مجھے ذاتی طور پر اجازت نہیں ہے جانے کی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ پہ مقدمہ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 7 دن لگتے ہیں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ساتھ بیٹھ کے ڈاکیومنٹس تیار کرنے کی, پھر چیف جسٹس کے پاس مینشن کرنے کی, اور چیف جسٹس نے آرڈر کر دیا ہے کہ آپ 370 کے بارے میں اور مزید عرضیاں داخل نہیں ہوں گی, جتنی ہوئی کافی ہے, اسی پہ فیصلہ کیا جائے گا. تو اب ایک تو میں جا نہیں سکتا تھا, دوسرا اگر میں کسی سے درخواست بھی کروں کہ مجھے جانے دو, لیکن چیف جسٹس نے کھلی عدالت پہ کہا کہ 370 پہ اتنے کیس ہمارے پاس ہیں کہ ہم مزید کیس سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب جب کہ 31 اکتوبر یعنی کہ کل سے یہ یہاں پہ یو ٹی بننے جا رہی ہے, 2 یوٹیز میں تقسیم ہو جائے گا جموں کشمیر ریاست, تو ایسے میں اب فیوچر کیا دیکھیے, کشمیر جموں کشمیر کے پہلے 2 حصے کر دیے. لداخ کا خیر وہ لوگ تو وہاں پہلے بھی ہمیں کشمیر یا جموں کے لوگوں کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں تھی, نہ دیتے تھے خریدنے کی اجازت, نہ وہ کسی پنجاب والے کو خریدنے کی اجازت دیں گے لداخ والے. جموں کشمیر کو جو یونین ٹیریٹری بنائی ہے یہ ایک نہایت ہی قابل اعتراض بات ہے. یہ ایک اسٹیٹ ہے, ہمیشہ سے اسٹیٹ رہی ہے, اور اس کو یہ جو امت شاہ جی نے اور پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ذرا حالات ٹھیک ہو جائیں تو ہم اس کو دوبارہ اسٹیٹ کا درجہ دیں گے, تو ہماری بھی یہی مانگ ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے, آپ نے تقریروں میں کہا ہے اور ٹیلی ویژن پہ کہا ہے کہ ذرا اب حالات سدھر جائیں تو ہم اس کو دوبارہ اسٹیٹ کا درجہ دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے بھی اخلاقی اور سیاسی طور پر کہ وہ اس وعدے پر کاربند رہیں اور ہمیں یونین ٹیریٹری سے دوبارہ ریاست کا درجہ ملے. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو 370 ہے اور 35A ہے اس کو لوگ بول جائے, اور نہیں, وہ تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا سب کو منظور ہوگا. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہو کہ 370 اور 35A قائم رہے تو گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس کے کتنے میں تو نہیں, کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پٹیشنز میں لکھا کیا ہے اور کس قسم کی وکالت ہوگی. یہ دیکھیے, یہ اس میں تحریر اور تقریر دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تحریر ہوتی ہے کہ پٹیشن میں آپ نے کیا لکھا ہے, پھر آپ پریزنٹیشن کیسے کرتے ہیں. کیا آپ کی پریزنٹیشن میں وہ ججوں کے دلوں اور ذہن صرف دماغ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے,
جج کے دل تک بھی پہنچنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسانی مسئلہ ہے. کیونکہ مجھے نہ پٹیشنز دیکھنے کا موقع ملا ہے اور نہ اب پٹیشن داخل کرنے کی اجازت ہے, اور ہاؤس اریسٹ ہونے کی ناطے مجھے اگر ہسپتال بھی جانا پڑے تو اجازت لے کے جانا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے میں پیشن گوئی نہیں کر سکتا. یہ 50-50 چانس ہے, مجھے اس وقت اتنا لگتا ہے 50-50 چانس ہے کہ اگر کچھ نہیں تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ یونین ٹیریٹری کے بارے میں ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں کچھ فیصلہ دے سکے. باقی 370 کو وہ کہہ سکتے ہیں یہ ٹیمپریری تھا, لیکن یونین ٹیریٹری کے بارے میں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ ہمارے حق میں کوئی فیصلہ دے. لیکن میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ نہ میں نے تحریر دیکھی ہے نہ تقریر دیکھی ہے ان کی. تو ان حالات میں یہ بات بار بار بی جے پی کی اور سے آئی کہ یہاں پہ 2 خاندانوں نے ہمیشہ راج کیا, جہاں پہ جتنے بھی حالات ہیں اس سب کے پیچھے پی ڈی پی اور این سی کا ہی سارا رول ہے. تو کتنا آپ صحیح مانتے ہیں ان کے معاف کیجئے, اس میں اگر رول ہے کشمیر کے مسئلے میں وہ پنڈت جواہر لال نہرو اور جناح صاحب کا تھا. شیخ صاحب بیچ میں پھنس گئے. تو جب کشمیر پہ کوہالہ تک پہنچ گئی تھی فوج تو پنڈت جواہر لال نہرو نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے عرضی دے دی پلیبسٹ کریں گے. جو ہے تو جناح صاحب نے 14 دن تک نہیں مانا, اور پھر پلیبسٹ کا ریزولوشن بھی ہوا, وہ بھی بائنڈنگ چیپٹر 7 میں نہیں ہوا. چیپٹر 7 میں جو ریزولوشن ہوتا ہے وہ لاگو ہوتا ہے, قانونی حیثیت ہوتی ہے. چیپٹر 6 میں ریزولوشن پاس ہوا, جو لوگوں کی مرضی ہے وہ مانے یا نہ مانے, وہ ایک سفارش ہوتی ہے. تو چیپٹر 6 کے ریزولوشن کو پاس کیا, تب سے بھی کتنے سال ہو گئے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ جواہر لال نہرو جی کا اور جناح صاحب کا بنایا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں فاروق عبداللہ صاحب یا مفتی صاحب یا محبوبہ جی کا ہے. باقی یہی 2 خاندان آگے تھے. اگر شیخ صاحب کا خاندان تھا تو شیخ صاحب نے بہت قربانیاں بھی دی تھی. تو شیخ صاحب کا خاندان تھا پالیٹکس میں. مفتی صاحب بھی 1959 سے 1960 سے سیاست میں تھے. تو ایک بار اگر وہ چیف منسٹر بن بھی گئے یا 1.5 بار بن بھی گئے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جمہوریت میں جسے لوگ چاہے ایک خاندان کو کریں یا 2 کو یا کسی تیسرے انجان آدمی کو وہ ووٹ دیں گے, جمہوریت میں لوگ جس کے ساتھ ہوں گے وہی حکومت بناتے ہیں. تو وہی بات کرنا چاہیں گے جو یورپین یونین کا ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا, وہ مظفر حسین بیگ صاحب سے بھی پرسوں دلی میں ملاقاتی ہوا. تو اس کے بعد ان پہ کہیں اور سے نشانے لگائے گئے, کہیں پہ تنقید ہوئی, کہیں جگہوں پہ ان کو یہ کہا گیا کہ یہ اسپانسرڈ سارا ٹرپ ہے. تو بیگ صاحب بھی مل چکے ہیں ان لوگوں سے, تو ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیسے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی, کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے یا ہو سکتی تھی. جی دیکھیے, ہمیں تو یہ کہا گیا, جس وقت ہمیں ٹیلی فون آیا یہ کہا گیا کہ یہ ایک غیر سرکاری ایک فورم ہے, انہوں نے ان کو دعوت دی ہے. اب ٹیلی ویژن پہ ہم سنتے ہیں کہ نہیں جی یہ اسپانسرڈ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے وغیرہ. اس کا علم تو یا فارن منسٹری کو ہوگا یا ہوم منسٹری کو ہوگا, مجھے تو ہے نہیں ہے. جن لوگوں سے میں نے بات کی وہ سنجیدہ نظر آئے مجھے, اور سنجیدہ ہی نظر نہیں آئے. مجھے لگا کہ ان کی آنکھوں سے لگتا تھا کہ وہ خلوص سے باتیں سن رہے ہیں اور دلچسپی سے باتیں سن رہے ہیں. باقی یورپ کے لوگ چمچا گیری نہیں کرتے ہیں, وہ آسانی سے بکنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑی مشکلوں سے گزرے ہیں. پہلی جنگ عظیم ہوئی, دوسری جنگ عظیم ہوئی, ایک دوسرے کا خون بہایا, پھر وہ ایک اکٹھے ہو گئے. وہ امن کی قیمت کو جانتے ہیں کہ یورپ اس وقت یورپ جو ہے سب سے پاورفل گروپ ہے وہ ممالک کا, یونین بن گیا ہے, کامن پارلیمنٹ ہو گئی ہے, کامن کورٹ ان کی عدالت بن گئی ہے. تو میں سمجھتا, مجھے تو یہ لگا کہ وہ سنجیدہ لوگ تھے اور وہ خلوص سے میری باتیں سن رہے تھے. مجھے باقی ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن میں بحیثیت کیونکہ میں رہا ہوں, میں یورپ کے ملکوں میں بھی گھوما ہوں, وکالت کی ہے, امریکہ میں رہا ہوں, وہ لوگ
بکنے والے نہیں ہوتے. کل 5 مزدوروں کی ہلاکت ہوئی ہے کولگام ضلع میں، تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان ہلاکتوں کو؟ دیکھیے، جہاں بھی ایک معصوم شخص، ہمارے حضرت ہمارے جو پیغمبر صاحب تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک معصوم شخص کا قتل بھی ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہوتا ہے. وہ ان مزدوروں نے کیا خطا کی تھی، کیا گناہ تھا؟ کیا ان کی فیملی نہیں، ان کے بچے نہیں، ان کے رشتہ دار نہیں ہیں؟ اور ہمارے کشمیر کے اسٹوڈنٹس اور تاجر لاکھ سے زیادہ ہیں باہر کی ریاستوں میں. کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ اگر یہاں پہ کسی غیر ریاستی باشندے کو قتل کر دیا جائے تو کہیں اس کا ریئیکشن تو نہیں نکلے گا باہر؟ ایک تو یہ ایک مذہبی گناہ ہے، دوسرا ایک سیاسی حماقت ہے. ایسے قتل و غارت یہ بڑا ظلم ہے. تو کشمیر میں جو ابھی موجودہ حالات ہے، موجودہ حالات سے باہر آنے کے لیے آپ کیا راستہ دیکھ رہے ہیں؟ کیسے باہر آ سکتے؟ دیکھیے، میں ایک انڈیویجول رائے ہے میری، یہ راستہ بنانے کے لیے چاہے نیشنل کانفرنس کے لوگ ہوں، کانگریس کے لوگ ہوں، پی ڈی پی کے لوگ ہوں، یا جو سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، ان لوگوں کو کوئی مشورہ کر کے کوئی ایک راستہ نکالنا ہے. میں نے اپنی رائے تو دے دی ہے، کیونکہ لوگ کہیں گے، آپ کہتے ہیں لوگ جمع ہو جائیں وہ فیصلہ کریں. میں نے اپنی رائے دے دی ہے کہ ایک اسٹیٹ ہوڈ ملنی چاہیے ہمیں، اور میں نے اپنی رائے دے دی ہے کہ ہمیں 371 میں جو پرمنٹ ہے اور 35A کے جتنے بینیفٹس ہیں وہ اس میں موجود ہیں 371 میں، زمین کے بارے میں، روزگار کے بارے میں. تو یہ میری رائے ہے. تو اگر یہ لوگ چھوٹتے ہیں، میں اپنی رائے ان کے سامنے رکھوں گا، اور اگر انہوں نے اتفاق بھی کیا تو یہ بات پھیلتی جائے گی. پھر یہ ایک پیسفل ایک تحریک بھی بن سکتی ہے، کیونکہ پیسفل تحریک جو ہوتی ہے اس کو ساری دنیا سپورٹ کرتی ہے، اور اس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. لیکن جیسے تشدد یا وائلنس آ جاتی ہے تو ساری دنیا کہتی ہے یہ دیکھو جی، اصلی مسئلہ بھول جاتے ہیں لوگ. اصلی مسئلہ تو یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جی جو آئیڈنٹیٹی ہے، یہ کس طرح جو ہے اس کو محفوظ رکھا جائے یا بحال کیا جائے. تو یہاں کلنگس ہو جاتی ہیں تو ورلڈ میں، BBC میں، نیو یارک ٹائمز میں وہ مسئلے آ جاتے ہیں، لیکن ہمارا اصلی مسئلہ وہی رہ جاتا ہے. تشدد سے اصلی مسئلہ جو ہے وہ زمین دوز ہو جاتا ہے. گاندھی جی نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی کیونکہ اس نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا. وہ ایک چادر اوڑھ کے اور ایک کھڑاو کے لکڑی کی کھڑاو پہن کے جاتا تھا لندن بھی، اور وہاں بھی بات کرتا تھا، وہاں بھی اور ہندوستان میں بھی. اور اسی لیے اس کو 1000 سال کا سب سے اچھا سیاستدان اور انسان مانا. 2000 میں جو سروے ہوا، 2000 جب ایئر ہوا نا، سینچری کمپلیٹ ہوئی، تو اس 1000 سال کے بہترین انسان اور سیاستدان کی حیثیت سے اس کو ساری ورلڈ میں ریسرچ کر کے اس کو وہ مرنے کے بعد اس کو وہ انعام ملا، وہ خطاب ملا. اس میں کیا تھی؟ نرمی تھی، ہر ایک کو اس طرح ہاتھ باندھ کے جاتا تھا، اور تشدد کے خلاف تھا. تبھی تو انگریزوں سے اس نے آزادی حاصل کر لی. تو ابھی جب کہ یہاں کے سیاستدانوں کو ڈیمونائز کیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو باہر چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد لوگ اب ان کی بات مانیں گے؟ نہیں، دیکھیے نا، میرا خیال یہ ہے کہ اگر میرے خلاف رشوت کا چارج ہو اور میں بند ہوں اندر، تو میرے چھوڑنے سے لوگوں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسے لوگوں کو آپ نے، سب لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو آپ نے بند کر دیا، تو لوگوں کی ہمدردیاں تو ہوں گی ہی ان کے ساتھ، کچھ نہ کچھ ان کی فیملیز کے ساتھ تو ہوں گی، ان کے رشتہ دار تو ہوں گے کچھ، ان کے ہمدرد تو ہوں گے کچھ. تو ان لوگوں کو تو دکھ پہنچ رہا ہوگا کہ یہ کیا وجہ ہے اس کو اتنی دیر. ٹھیک ہے، حالات کو سدھارنے کے لیے آپ کچھ ہفتے بند رکھیں یا کچھ کریں، لیکن پھر آپ مرحلہ وار ان کو چھوڑیں. میری یہی گزارش ہے کہ ان کو مرحلہ وار چھوڑیے، 5-10 کو چھوڑیے، پھر 5-10 کو چھوڑیے. آپ دیکھیے حالات کیا ہے اور پھر چھوڑیں. اور جن کے خلاف، ہاں، اگر کوئی کسی نے
پاکستان سے پیسہ لے لیا ہو یا وہ ہو، ان کی الگ بات ہے، ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یا جو تشدد کا راستہ اختیار کریں ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن جو جمہوری طریقے سے ہندوستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر کوئی بات کریں گے تو ان لوگوں کو چھوڑنا جو ہے یہ نہ صرف انصاف کا تقاضا ہے بلکہ یہ سیاسی دانائی کا تقاضا بھی ہے. تو آپ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو سیاسی قیدی ہے ان کو برحلوار طریقے سے چھوڑیں آپ، اور حالات بہتر بنانے کے لیے کتنا وقت وہ تو کوئی نہیں پیشن گوئی کر سکتا. دیکھیے 1947 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ لانگسٹ. ایک بار یورپ پہ جنگ چلی تھی، ایک جھگڑا چلا تھا 100 ایئرس کے لیے، اس کے بعد کشمیر میں ہے یہ دوسرا کہ 47 سے آج تک یہ جھگڑا چل رہا ہے. تو کون پیشن گوئی کر سکتا ہے اس میں؟ جب تک ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ بھی یہ ریئلائز نہیں کریں کہ بات چیت کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. دونوں کے پاس نیوکلیئر بم ہیں اور اتنے ایٹامک اور نیوکلیئر بم ہیں، اگر یہی استعمال ہو جائیں ہندوستان اور پاکستان کے، 100 سال تک سورج نظر نہیں آئے گا. 100 سال تک سورج کی روشنی نظر نہیں آئے گی. تو یہ پھر کیا طریقہ ہے سوائے بات چیت کے؟ اور کون سا طریقہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا؟ باقی ہمارے نوجوان ساتھی جو ہیں وہاں سے آتے ہیں، ان کی بھی تو فیملیز ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، مرتے ہیں، مارتے ہیں، خود بھی یہاں مارے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں شہید، کچھ کہتے ہیں مر گئے، تو ان کے بھی فیملیز ہیں. تو وہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کے آتے ہیں تو حاصل کیا ہوتا ہے؟ حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. حاصل یہی ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے گولی چلاتے ہیں، یہاں سے گولی چلاتے ہیں، انسان ہی مرتا ہے. ہندوستان کا فوجی جو ہے جس کے گھر پہ 8 بچے ہیں اور وہ یہاں تنخواہ لینے کے لیے یہاں کھڑا ہے، وہ مرتا ہے، اس کی لاش جاتی ہے، تو وہاں پہ بھی نفرت پھیلتی ہے. پاکستان کے کا کوئی نوجوان یہاں مارا جائے تو اس کے بھی رشتہ داروں کو دکھ ہوتا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں یورپ سے سیکھنا چاہیے. جس طرح یورپ نے 2 جنگوں کے بعد نہ صرف یہ کہ امن کا راستہ اختیار کیا بلکہ وہ اکٹھے ہو گئے اور ایک یونین بنا لی. اسی طرح ہندوستان پاکستان کو بھی، حکومتوں کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی جو ہم پالیٹکس میں ہیں، جب تک پالیٹکس میں ہیں ہمارا فرض ہے بولنا. جس دن میں ریٹائر ہو جاؤں گا پالیٹکس سے، چپ ہو کے زیادہ زیادہ اخبار میں مضمون لکھوں گا. لیکن ابھی ہے سکت تھوڑی بہت سیاست میں چلانے کی. تو میری ہی گزارش ہوگی ایک بار آپ کے اس میں، کیونکہ آپ کا جو ہے بہت لوگ دیکھتے ہیں، نہ صرف یہاں پر بلکہ سارے دیش میں دیکھتے ہیں آپ کے پروگرام کو. میری ہی گزارش ہوگی کہ سب سے پہلے آپ ان لوگوں کو برحلوار چھوڑیے، پھر سول سوسائٹی سے اور دوسرے سوسائٹی سے مل کے ہم کوئی راستہ نکالیں گے، اور پھر پرامن اور خوش اخلاقی سے اپنے نقطہ نظر کو ہم پاکستان کو بھی کنوے کریں گے تھرو میڈیا، اور ہندوستان کو بھی کنوے کریں گے. چاہے ملاقات کرنی ہو، اگر وہ ملاقات دیں گے تو ملاقات کریں گے، نہیں تو میڈیا کے ذریعے کریں گے، یا ہم میمورنڈم بھیجیں گے کہ ہماری یہ جموں کشمیر، صرف کشمیر نہیں، جموں کشمیر کی آئیڈینٹی کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کے اعتماد کو جیتنے کے لیے یہ اقدامات جو ہے یہ اٹھائیے آپ. لیکن یہ میں اکیلا، اس وقت تو میں اکیلا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جیل سے چھوٹنے کے بعد، بات چیت کرنے کے بعد، سول سوسائٹی اور دوسروں کے کرنے کے بعد، ہو سکتا ہے کہ اور لوگ بھی میری بات سے اتفاق کریں، اور اس کے بغیر مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا سب کچھ پاسبل ہے اس وقت پہ، جب کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے اور اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے ہے؟ کس کی طرف سے؟ انہوں نے تو الیکشن بہت بھاری طریقے سے جیت لیا. ان کا ایجنڈا جو تھا 370 وہ بھی ختم ہو گیا. اب ان کے پاس تو ہے وہ 370 کا وہ ایجنڈا تو رہا نہیں. اب سپریم کورٹ پہ دار بدار ہے. جہاں تک ایک سیاسی راستہ ہے، ایک عدالتی راستہ ہے. عدالت میرا خیال ہے زیادہ دیر نہیں لگائے گی، کیونکہ ایک ارجنٹ ایشو ہے، تو عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. اگر وہ بحال کرتی ہے 370 اور 35A کو اور یونین ٹیریٹری کو کال عدم قرار دیتی ہے، تو مرکزی سرکار کو اور سارے دیش کو یہ ماننا ہوگا.
اور اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہے تو پھر ہمارے پاس سوائے اس کے اور کیا چارہ ہے کہ ہم مانگیں کہ یونین ٹیریٹری کو اسٹیٹ بنا دو اور 35 اور 370 کے بدلے 371 میں ہم کو پرماننٹ وہی دے دو جو پہلے حاصل تھا. تو اس طرح سانپ بھی برا اور لاٹھی بھی بچ گئی. تو یہ تھے مظفر حسین بیگ صاحب جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اب نظریں سپریم کورٹ پہ لگی ہے اور فیصلہ اب سپریم کورٹ دے گا کہ اب ان کو امید ہے کہ اگر سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے اور وہ خوش آئند ہوگا, اگر نہیں بھی آتا ہے تو اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ ڈیمانڈ ضرور کرنی چاہیے کہ یہاں 370 اور 35A کے بدلے 371 دیا جائے, اور وہی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو نظر بند سیاستدان ہیں ان کو مرحلہ وار طریقے سے رہا کیا جائے اور حالات کو بہتر پہ لانے کے لیے کام کرنا چاہیے. ایوب خان کے ساتھ سرم تصدق, نیوز 18 اردو, سری نگر.